बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा खान और आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। उम्मीद करती हूं आपकी आज की सुबह हो बहुत ही रोशन, बहुत ही पुरुम्मीद और बहुत ही मज़ेदार, और आपने जो कुछ सोचा है, जो कुछ ठानी है आज के दिन में हासिल करने की, वो सब कुछ खुदा ताला उन तमाम नेमतों से आप सबको नवाजे। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? क्या कुछ हो रहा है जिंदगी में? इर्द गिर्द जब नजर डालते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी नजर आती हैं जो हम अपने बच्चों को तो जरूर कहते हैं करने को, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो उन्हें तरबियत देते हैं कि बेटे बड़े होके ये सब करना, या फिर लोगों से फॉर एग्जांपल छोटी उम्र से हम बच्चों को कहते हैं कि तमीज से बात करो, आप जनाब करके बात करो। लेकिन कुछ थोड़ा सा मसला वहां पे आ जाता है जब बड़े होके बच्चे वो काम नहीं करते, या उस उम्र में भी जिस उम्र में उन्हें सिखाया जा रहा होता है उस उम्र में भी उन तालीमात की पैरवी नहीं हो रही होती जो आपने बहुत प्यार से, बहुत नेक नियति से उन बच्चों को दी होती हैं। तब माँ बाप पड़ जाते हैं एक किस्म की कशमकश में कि आखिर हम अपनी इतनी अच्छी नीयत से, इतने प्यार से इस बच्चे को जो कुछ सिखा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि ये बच्चा वो सीख के नहीं दे रहा। तब बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन कभी कभी या ज्यादातर केसेस में होता कुछ इस तरह से है कि वो बच्चा इसलिए वो तमाम बातें नहीं सीख पाता, वो तमाम चीजें नहीं सीख पाता क्योंकि वो उसको कहीं अमल होते हुए नहीं देख रहा होता। एक तहकीक के मुताबिक हम 10 से 20% वो चीजें याद रखते हैं जो हम सुनते हैं, 30 से 40% वो चीजें याद रखते हैं जो हम देखते हैं और सुनते हैं, और 50 से 90% वो चीजें याद रखते हैं जो देखते हैं और खुद भी करते हैं। तो मसला ये है कि बहुत बार हम बच्चों को सिर्फ कह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हमारे अमल में वो सब चीजें नजर नहीं आ रही होती जो हम उनको करने को खुद कह रहे होते हैं। तो माँ बाप अगर बच्चे को कह रहे हैं कि एक क्लीशे एग्जाम्पल होगी कि बच्चे को कह रहे हैं कि बेटे झूठ नहीं बोलो, लेकिन खुद फोन पे कह रहे हैं कि बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। एक तरफ बच्चे को कह रहे हैं बेटे लोगों से नरमी से बात करो, मोहब्बत से बात करो, लेकिन जब खुद बाहर निकलते हैं तो किसी को मुड़ के सलाम नहीं करते, क्योंकि कहते हैं इससे रोब और दबदबा कम हो जाता है। तो बच्चे के जहन में जब ये क्लैश पैदा होता है तो वो समझ नहीं पाता कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो दुरुस्त है या जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो आज होगी इसी किस्म के मौजू पे डिस्कशन, और इसीलिए आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है वो सवाल ये है कि आप मुझे बताएं एक इंसान की कामयाबी के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। एक इंसान की कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, चाहे आप उस कामयाबी को कैसे भी डिफाइन करें, लेकिन कौन सी 3 खूबियां उस शख्सियत के अंदर, उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप जवाब दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा SMS करके 4646 पे, और बता रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और हमारे साथ आज भी आपको तहाइफ देने के लिए पार्टनर किया है सईद गनी ने, पिज्जा पॉइंट ने, और जिसने दी ज्यादा SMS उस तक ही हमारा तोहफा भी पहुंच जाएगा। लेकिन मजे की बात ये होगी कि मैं जानना चाहूंगी कि आपके जहन में ऐसी 3 कौन सी खुसूसियात हैं जो आपको लगता है किसी इंसान को कामयाब बना सकती हैं। आज का ये मौजू जो हमने छेड़ा है, अब आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत होगी जिसको हम यहाँ पे आज दावत देंगे, जो कि इस मौजू पे, क्योंकि मौजू बहुत वसी है, बहुत गहरा है, तो शख्सियत भी कोई ऐसी होनी चाहिए जो इसकी वाकई में गहराई तक जा सके, जो इसकी वाकई में वुसअत को कवर कर सके और हमें अपने इल्म से बहुत कुछ सिखा सके। इसीलिए आप सबकी बहुत ज्यादा फरमाइश पे हम आज शो में दावत दे रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनसे आपकी शायद पहले से हुई भी हो मुलाकात, लेकिन मेरी मुलाकात तब हुई थी पहली बार जब मैं अपने लाहौर एपिसोड्स के लिए, लाहौर है जो हमारा स्पेशल वीक था, उसके लिए हम गए लाहौर। ऑल्दो मैं इनका इंट्रोडक्शन काफी बार करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका तारुफ आपको जब भी मौका मिले कराने का, आपका बहुत दिल चाहता है कि आप उनका तवील सा तारुफ कराएं। तो जो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद होंगे उनके बारे में क्या कहूँ, खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, वो चीज़ें जो मैंने सबसे पहले उनके बारे में नोटिस की। हमेशा हमें एक काले रंग के लिबास में नजर आते हैं, काला रंग बहुत पसंद है उनको, काला रंग उनको बहुत पसंद है। घर में भी अगर आप जाएं तो बहुत ही मज़ेदार सा माहौल है।
ایک ایسا ماحول ہے جہاں پہ وہ گھر کھول دیا گیا ہے، چاہے وہاں امیر آ کے کھانا کھائیں، چاہے وہاں غریب آ کے کھانا کھائیں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں صرف غریبوں میں لنگر دو، ان کی سوچ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے. یہ کہتے ہیں کھانا کھلاؤ جس کو مرضی. کھانے پہ بڑا زور ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ لکھتے ہیں تو خوبصورت لکھتے ہیں، بہترین مصنف ہیں. بہت ساری کتابیں ان کی موجود ہیں. پیا رنکالا بھی موجود ہے. پیا رنکالا کیونکہ میرے پاس ہے اس کا نام مجھے یاد رہتا ہے. یہ کتاب انگریزی میں بھی ہے. کاجل کوٹھا، شب دیدہ، یہ تمام کتابیں موجود ہیں، اور تمام کتابوں کا رنگ بھی کالا ہے، اور تمام کتابوں کی ڈیزائننگ بہت مزے کی ہوئی ہے. تو ڈیزائن بھی خود کرتے ہیں، لکھتے بھی خود ہیں، پھر اس کو پبلش بھی کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارا وقت گفتگو میں گزارتے ہیں. جو کچھ لوگوں کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات کچھ اثر رکھتی ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بہت کچھ اور ہے ان کے بارے میں بتانے کا. اشفاق احمد صاحب نے ان کا بے انتہا ذکر کیا اپنی کتابوں میں. ان کی بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نہ صرف یہ بلکہ علامہ اقبال صاحب ان کے مرشد تھے. بہت مزیدار پرسنالٹی. اور آج آپ کی ریکویسٹ پہ ان کے ساتھ ہوگا ایک پورا شو، ایک طویل شو، 1 to 1 ڈسکشن، لمبا انٹرویو جو آپ سب سننا چاہتے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیجئے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجئے. ہمارے ساتھ ہوں گے بابا محمد یحییٰ خان. آپ SMS کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارا فیس بک پیج اسما مصطفیٰ خان پہ اپنے کوسچنز ڈراپ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجئے. باخبر سویرا میں آپ کی صبح کو روشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں بابا محمد یحییٰ خان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا کا یہ اسپیشل پروگرام، کیونکہ یہ پروگرام ہے ایک بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی کے ساتھ. آج میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے کون سی 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر ہونی چاہیے. اور میں نے کوئی آپ کو آپشنز نہیں دیے، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. SMS کریں 4646 میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس پہ آپ کو مل رہا ہے سعید غنی کی طرف سے اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ شخصیت جس کا میں نے ابھی پروگرام کی انٹروڈکشن میں ذکر کیا. آئیے آپ کی ملاقات کراتی ہوں بابا محمد یحییٰ خان سے. السلام علیکم بابا. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. کراچی آگے میں بہت خوش ہوا. رات کو میں سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تھا. بہت سی دعائیں کیں ملک کے لیے، اپنے اعلیٰ حالات کے لیے، آپ کے لیے، انسانیت کے لیے بہت دعائیں ہوئیں. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب کراچی آتا ہوں. بہت شکریہ. جی. اچھا بابا، مجھے ذرا یہ بتائیں، میں نے آپ کی انٹروڈکشن میں کہا کہ کھانے پکانے سے آپ کو ہے ذرا زیادہ لگاؤ ہے، تو کتنے عرصے سے ویسے کھانا پکا رہے ہیں؟ میں بھول گئی سر پہ دوپٹہ. کتنے عرصے سے کھانا پکا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور اس کو کھانا پکانا آنا چاہیے، اس کو پکانا آنا چاہیے، اس کو کھلانا چاہیے، پھر کھانا چاہیے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمیت کی ابتدا میں ہی دانہ گندم کا تصور موجود ہے. صحیح. اب دانہ گندم کو کچا تو نہیں کھایا جا سکتا. ہاں جی. اس کے پکانے کے، اس کے بنانے کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ طریقے ہیں. اب ایک آدمی ایسا ہی بددلی سے کچھ کام کر لیتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. چاہے وہ بات چیت کا ہو، چاہے وہ کارکردگی کا ہو، چاہے وہ کسی مسئلے میں ہو، چاہے کھانا پکانے کا ہو. اگر تھوڑی سی توجہ کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں مزہ بھی آتا ہے، خوبی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ درویشی جو ہے وہ مہمانداری سے شروع ہوتی ہے، دعوت سے شروع ہوتی ہے، لنگر سے شروع ہوتی ہے. انسان کا بنیادی جو ضرورت ہے، جو سب سے پہلے ہے، وہ ہے کھانا.
اس کھانے کو اگر اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی شکر گزاری کے ساتھ اور کچھ قرینے سے، طریقے سے بنایا جائے، کھلایا جائے، اور پیار پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، بزرگوں کے طریقے سے کھلایا بھی جائے، اسرار کر کے یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، اور پکاتے وقت یہ تصور کہ اے اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی سنت میں میں یہ کھانا بنا رہا ہوں اور کھلا رہا ہوں، تو اس میں برکت ڈالنا، اور جس کو میں کھلاؤں اس کے اندر تو اپنی محبت ڈالنا۔ تو یہ چیز ہے کہ جتنے بھی آپ نے دیکھو کہ دعوت شیراز، جی وہ بالکل کیا چیز ہے؟ تو بزرگ جو ہیں یہ سب سے پہلے کھلاتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اچھے پکوان جو ان کی بساط میں ہوتے ہیں، جو ان کے اپروچ میں ہوتے ہیں، تو وہ پکا کے کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہاں، اور ایک اور بات کہ کھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں مرغ و ماہی ہو، بڑے اچھے وہ چائنیز فوڈ ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو، آپ نمک کے ساتھ بھی نان جمی دے سکتے ہیں، آپ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، آپ شہد بھی پیش کر سکتے ہیں، آپ زیتون بھی پیش کر سکتے ہیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ہونا ضروری ہے، اور نیت کی جو آپ نے بات کی نا ہاں، وہ سب سے اہم بہت ہے۔ ضروری چیز اچھا ہے۔ بابا، آج ہم نے لوگوں سے سوال بھی یہ کیا ہے کہ ان کے خیال سے کون سی 3 خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی کامیابی، چاہے وہ کامیابی کو ہم کیسے بھی اس کو ایکسپلین کریں، لیکن اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو آپ کے خیال سے ایسی کون سی 3 چیزیں؟ بابا یہ تو سیدھی سی باتیں ہیں۔ ہاں نمبر 1، الف اللہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی چاہیں اس دنیا میں کرنا، دنیا کے لیے، دین کے لیے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ آپ کے اس کام میں کتنا خوش ہوگا، اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد کہ سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس میں میرا اللہ اور میرا اللہ کا رسول خوش ہوں، اور ان کی آنت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی قوت، ان کی منشا میرے ساتھ ہو۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ جیسے ایک ڈاکٹر وہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اگر وہ اس نیت سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں خوبصورت کوٹھی بناؤں گا، کار لوں گا، اچھی کسی لڑکی سے شادی کروں گا اور دنیا کا دولت مند بندہ بن جاؤں گا، تو وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا کہ انسانیت کی خدمت کرو، بیمار انسانیت کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کو دلاسا دو، جیسے ہے نا کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مربت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ اگر آپ کے اندر مربت انسانیت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور اللہ سے اس کی اوڑ میں اپنے لیے رزق حلال پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کروں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر شوق اور ذوق فراواں ہونا چاہیے۔ کس چیز کا شوق اور ذوق؟ جس جاب میں وہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے کرنا زندگی چاہتا میں، ہے، وہ فراواں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، اور اس جاب کی، اس کام کی، اس کے اندر سے فطری طور پہ کوئی لگن بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف روزی روٹی کمانی ہے میں نے۔ نو، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں، تو اس کو آپ لوہارے کام میں لگا دیتے ہیں، انجینئرنگ میں لگاتے ہیں، نہیں، اس کو جبلی طور پہ، فطری طور پہ وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کریٹو کام کروں، اچھے سے کام کروں، تو اس کو ایسے کاموں میں ڈالو، شوق فراواں اور اندر کی اس کی لگن۔ دوسری اللہ کی پسندیدگی کے بعد، نبی کی پسندیدگی کے بعد شوق، لگن اور اس کی فطری خواہش کیا ہے، وہ کس فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، بھرپور محنت۔ بھرپور محنت، اتنی محنت، اتنا ریاض اور محنت کہ وہ بندہ جو ہے نا، وہ اپنا جو ہے نا کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اتنی محنت
اتنا جذبہ اور اتنی اس کے اندر وہ ہونی چاہیے کہ منزل اس کی کامیابی خود چل کے اس کے پاس آ جائے دلہن بن کے کہ میں آ گئی ہوں مجھے قبول کر لو. ہماری منزلیں کیوں ہم سے دور ہوتی ہیں کہ ہمیں اخلاص نہیں ہوتا. وہ کام اللہ اور اللہ کی رضا کے بغیر ہوتا ہے, وہ جذبہ نہیں ہوتا اس کام کو کرنے نہیں ہوتا انسان کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے نا کامیابی کے لیے بڑی ضروری ہیں. اب دیکھیں نا چھوٹی سی بات, میں ٹوٹلی ان پڑھ آدمی ہوں, لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میں پڑھ نہیں سکا, کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکا, تو شرارتیں زیادہ کرتا ہوں, آوارہ گردیاں زیادہ کرتا ہوں, پڑھائی نہیں کرتا, تو میں نہیں پڑھ سکا. جب میں نہیں پڑھ سکا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو یوں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. مجھ میں سیکھنے سکھانے کی بڑی کوشش رہی. پھر میں دیکھوں کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس میں میرا اللہ اور میرا اللہ کا رسول خوش ہو, میں انسانیت کی مقدور پر خدمت کر سکوں. تو پھر میں بابوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا, تو بابوں نے مجھے ایک نئی راہ پہ ڈال دیا. انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس تو علم لدنی ہے, تمہارے پاس تو علم وہابی ہے, تم تو ماں کے پیٹ سے سیکھ سکھا کے آئے ہو. اور اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ جب میں ابتدائی مدرسے میں جاتا تھا تو ماسٹر کہتا تھا کہ ان کو اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے, ہم سے نہیں پڑھ سکتا, یہ تو ہمیں پڑھاتا ہے. اچھا, یہ تو ہمیں پڑھاتا ہے, تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا کسی مکتب کے اندر. تو میں نے شوق سے سیکھا اور جانا اور دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شوق سے انسان ہر کام سیکھ سکتا ہے, اور یہ خوف رکھے کہ میرا اللہ میرے اس کام سے راضی ہو اور میں انسانیت کی خدمت کر سکوں, اور آج میں ایسا ہی کرتا ہوں. صحیح. اچھا, آپ نے, میں پوچھنا بھی کیونکہ میں نے آپ کو کل جب ہم پہلے شو بھی کر رہے تھے تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ہمیں فیس بک پہ لکھ رہے ہیں کہ بابا دراصل ہے کون ہے یہ, کہاں سے آئے ہیں, کس قسم کے بابا ہیں. جب بلکہ پہلا پروگرام کر کے ہمارا جو آپ نے ایک پروگرام دیکھا تھا آخر کیوں کے ہفتے میں, وہ کر کے جب بابا یایا ہمارے دفتر سے باہر نکلے تو بہت سارے لوگ آ گئے کہ وہ بابا کیا پڑھیں, ہم کتنی بار پڑھیں اور کیا کریں. تو بابا نے کہا کہ میں تو ایسی باتیں نہیں کرتا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جو آپ جس طرح آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا, کہ کیونکہ یہ ایسے دکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے کام کرتے ہوں گے. تو بابا یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ نے کہا کہ مدرسے میں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ استاد نے کہا کہ تو ہمیں پڑھاتا ہے, لیکن پھر گھر میں کیا تربیت ہوئی آپ کی جس سے یہ شخصیت نکلی باہر؟ وہ تو میں تو ویسے بھی درویشوں کی دعا سے اللہ کے کرم سے وہ میں پیدا ہوا اور بڑا. تو اب یہ ہے کہ شروع میں ہی مجھے کچھ احساس ہو گیا تھا کہ میرے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب نارمل سی ہیں, جیسے کہ یہ کہ میں مختلف انداز سے سوچتا ہوں. میرا سوچنے کا انداز, میرا کسی چیز کو جج کرنے کا انداز, میرا گفتگو کا انداز, اور میری موومنٹ جتنی بھی ہیں وہ عام بچوں جیسی نہیں تھیں, وہ انٹائرلی ڈفرینٹ تھیں. میں اس ماحول میں وہ کھپتا ہی نہیں تھا. درباروں پہ مزاروں پہ جانا, کوئی بابا نظر آ گیا اس کے پیچھے بیٹھنا, ادب سیکھنا اور اطاعت کرنا, خدمت کرنی, اور ان سے خدا رسول کے بارے میں پوچھنا. تو یہ شروعات تھی میری. تو یہ ہے کہ جب یہ میں زیادہ بڑا ہوا, کچھ آگے سلسلہ ہوا, تو پھر اللہ میاں نے کچھ حالات ایسے پیدا کر دیے کہ میں پھر کراچی ادھر میں آیا. اس کراچی میں میں نے 8-10 برس گزارے, اور یہاں پھر میری مختلف بزرگوں نے میری تربیت فرمائی, اور یہاں پہ بڑے. تو کتنے سال کے تھے بابا جب کراچی آئے؟ مجھے بیٹا اس چیز کا تو اندازہ نہیں ہے, اچھا. میں بھول میں رکھ رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میں وہ کس کے, لیکن یہ تھا کہ اس زمانے میں انجام اخبار نکلا کرتا تھا کراچی میں. مجید لاہوری تھے, سید ذوالفقار بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جو میرے استادوں میں سے ہیں, جن کے قدموں میں بیٹھا. جوش ملی آبادی تھے, اور استاد بندو خان صاحب تھے, شاہد ذیل بھی تھے,
نگار سے بھائی، اور یہ بزرگ تھے جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور میں چھوٹا سا تھا تو میں اس وقت بھی اخباروں میں لکھتا تھا، جہاں پہ ریڈیو پہ بھی کام کرتا اور تھا، آپ بالکل ریڈیو پہ بھی کام کرتے تھے، اور ٹی وی پہ بھی اور کام کر تھیٹر میں چکے بھی ہیں، کام تھیٹر میں کرتا بھی تھا۔ کام، ہاں نیا نیا پاکستان بنا تھا، الہی تھیٹر تھا یہاں پہ، ہاں۔ تو انڈیا سے وہ تھیٹر کمپنی آئی تھی، تو اس میں میں وہ اپنا سید ذوالفقار علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ کی گاڑی میں ہی ساتھ جایا کرتا تھا، اور بیک دا اسٹیج بیٹھا کرتے تھے، اور بہت زمانہ میں وہاں تھیٹر پہ بیٹھ کے تو کبھی لڑکی بنا، کبھی درباری بنا، کبھی دربار بنا، یہ کبھی لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ یہ کیسا بابا ہے جس نے تھیٹر بھی کیا ہے، جس نے ریڈیو بھی کیا ہے، جس نے ٹی وی بھی کیا ہے۔ بہت کچھ کیا ہے، ہاں بہت کچھ کیا، تو یہ چیزیں اس لیے کہ میرے اندر ایک نچلا آرٹسٹ تھا، میں اندر ہی سے میری تربیت ہوئی تھی، ہاں تو میں مطلب ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ